Assalamu alaikum listeners. Welcome to Horror Stories by Afia. आपको हॉरर स्टोरीज बाय आफिया में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो तकसीम से पहले के वक्त की है। ये कहानी मेरे साथ किसी ने शेयर की जो उन्हें उनके दादा जान ने सुनाई थी। ये वो कहानियाँ और वाक़यात हैं जब पुरस्कार ताकतें लोगों के दिलों को दहला दिया करती थी। ये वाक़या एक पुरानी जेल का है जहाँ कई सालों से नाकाबिले बयां खौफ की कहानियाँ छुपी हुई हैं। आज आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने कहानी मेरे साथ शेयर की। रात का अंधेरा जेल की सर्द दीवारों पर छाया हुआ था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान तकसीम के दहाने पर खड़ा था। लोगों के दिलों में बेचैनी, गुस्सा और खौफ भरा हुआ था। इसी जेल में एक कैदी था जिसका नाम सिराज था। सिराज पुराने वक्तों का एक खौफनाक मुजरिम था जिसने कई लोगों की जान ली थी और इसको जेल के एक अलग थलग सेल में रखा गया था। इस सेल को जेल के बाकी हिस्सों से दूर एक अंधेरे, एक खामोश कोने में बनाया गया था। एक रात जेल के मुहाफिजों ने अजीबो गरीब आवाज़ें सुनी। उन्हें लगा कि शायद कोई परिंदा या जानवर है, मगर वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसानी चीखों में बदल गईं। मुहाफिजों ने आपस में देखा मगर कोई भी सिराज के सेल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके सेल के दरवाजे से बाहर खून की लकीरें दिखाई देने लगी। ये देखकर सबकी रूहें कांप उठी। अगली सुबह जेल के अफसरान ने सिराज के सेल का दरवाज़ा खोला तो इन्हें अंदर एक हौलनाक मंजर दिखाई दिया। सिराज की आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थी, जैसे इसने कोई इंतहाई खौफनाक चीज़ देखी हो। इसके इर्द गिर्द दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे इसने बचने की कोशिश की हो। जेल के पुराने मुलाजिम ने बताया कि ये जगह दरअसल एक पुराने कबीले की इबादत गाह थी जहाँ काले जादू के रसूमात अदा की जाती थी। सिराज की खौफनाक मौत ने जेल के अमले और कैदियों में दहशत की लहर दौड़ा दी थी। सब इस बात पर यकीन कर चुके थे कि इस जेल में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इंसानों के काबू में नहीं हैं। पुराने मुलाजिम ने यह भी बताया कि कई साल पहले जब ये जेल नहीं बनी थी, यहाँ एक खुफिया कबीला रहा करता था जो काले जादू की ख़तरनाक रसूमात अदा करता था। इन रसूमात के दौरान वो मासूम लोगों को कुर्बान करके अपनी ताकतें बढ़ाते थे। जब इन कबीले वालों को कत्ल किया गया तो उन्होंने अपनी रूहों को इस जगह पर कैद कर दिया ताकि जो भी इस ज़मीन पर कब्ज़ा करे इसे खौफनाक सज़ा दी जाए। इन बातों को सुनकर जेल के नए अफसर वकार ने इसे महज कहानी समझा। इसने सिराज के सेल को दोबारा बंद करने का हुक्म दिया और हिफाजती निगरानी सख्त करने की हिदायत दी। लेकिन रात होते ही एक बार फिर इस सेल से अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगीं। इस बार ये आवाज़ें और भी ज़्यादा बुलंद थीं और ऐसा महसूस होता था जैसे कई लोग एक ही वक्त में एक साथ चीख रहे हों।
وقار نے کچھ جوانوں کو حکم دیا کہ وہ سیل کے قریب جائیں اور معاملہ دیکھیں، مگر جیسے ہی وہ جوان اس سیل کے قریب پہنچے انہوں نے وہاں ایک عجیب و غریب سایہ دیکھا۔ وہ سایہ کسی انسان کی طرح تو تھا، مگر اس کے چہرے پر شدید نفرت اور غصے کا اظہار تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے سایہ ایک تیز چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا اور دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد سے ان جوانوں کی حالت بگڑ گئی۔ ان میں سے کچھ پاگل ہو گئے اور کچھ نے جیل سے فوراً استعفیٰ دے دیا۔ وقار کو اب سمجھ آیا کہ یہ معاملہ کچھ عام نہیں ہے۔ اس نے شہر کے ایک بزرگ بابا کو بلایا جو روحوں اور آسیبوں کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ بابا نے جیل کا جائزہ لیا اور کہا کہ یہ جگہ بدروحوں کی قید میں ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خاص طریقے سے دعا کی جائے تاکہ ان روحوں کو سکون مل سکے اور وہ اس جگہ سے آزاد ہو جائیں۔ اگلی رات بابا نے جیل کے اندر ایک محفل سجائی۔ بابا نے قیدیوں اور جیل کے عملے کو تاکید کی کہ کسی بھی حال میں اس دوران کوئی شور شرابہ نہ کرے اور خاموشی سے دعا میں شریک رہیں۔ جیسے ہی دعا شروع ہوئی جیل کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ہوا سرد ہوتی گئی اور ایسا محسوس ہوتا گیا جیسے کوئی نادیدہ طاقت انہیں گھور رہی ہو۔ دعا کے درمیان اچانک روشنی بند ہو گئی اور ایک خوفناک آواز گونجی جیسے کسی نے بہت زور سے چیخا ہو۔ وہ آواز اتنی ہولناک تھی کہ سب کے کان گونجنے لگے۔ بابا نے سب کو حوصلہ دیا اور دعا جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر بعد روشنی واپس آئی اور ایک ہولناک منظر سامنے آیا۔ پوری جیل میں ان گنت سائے تیر رہے تھے جو تیز رفتاری سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کسی چیز سے آزاد ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ سائے ہوا میں تحلیل ہونے لگے اور جیل کے اندر سکون آ گیا۔ اس واقعے کے بعد جیل میں عجیب و غریب واقعات ہونا بند ہو گئے تھے اور سراج کی طرح کسی قیدی نے ایسی خوفناک موت نہیں پائی۔ بابا نے بتایا کہ ان بدروحوں کو آزادی مل گئی ہے اور وہ اب اس جگہ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی جگہیں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہوتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اس رات کے بعد جیل کے ہر کونے میں ایک سکوت سا چھا گیا جو اس بات کا گواہ تھا کہ کچھ چیزیں انسانوں کے قابو سے باہر ہوتی ہیں اور ان سے نجات صرف دعاؤں کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بابا کی دعا اور رسومات کے بعد جیل میں کچھ دن سکون رہا۔ کسی کو بھی کوئی غیر معمولی آواز یا سایہ نظر نہیں آیا۔ جیل کا عملہ اور قیدی سب سکون میں تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ اس نے تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک رات جیل کے کونے میں ایک نئے قیدی رمیش کو رکھا گیا۔ رمیش ایک چور تھا اور اسے حال ہی میں پکڑ کر اس جیل میں لایا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں رمیش کو اپنے سیل میں عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی اس سے سرگوشی کر رہا ہو اور کبھی لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ رمیش نے پہلے تو یہ سب نظر انداز کیا، لیکن جب آوازیں زیادہ تیز اور خوفناک ہونے لگی تو اس کا دل کانپنے لگا۔
وہ دیوار سے چپک کر بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سیل کے کونے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ رمیش کے قریب آتا گیا اور اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کی خوفناک آنکھیں رمیش کو گھور رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو خوف اور نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ رمیش نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز جیسے گلے میں ہی رک گئی۔ وہ سایہ رمیش کے قریب آیا اور اپنے سرد ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیے۔ رمیش کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی جان نکال لی جا رہی ہو۔ وہ ایک ہی جگہ جم سا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلی صبح جیل کے محافظ رمیش کے سیل میں گئے تو انہوں نے اسے مردہ پایا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار تھے اور اس کی آنکھیں بھی پوری طرح کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی ہولناک منظر کا گواہ بنا ہو۔ جیل کے عملے کو ایک بار پھر خوف نے گھیر لیا۔ اس واقعے کے بعد جیل کے پرانے ملازم نے دوبارہ بابا کو بلانے کی تجویز دی۔ بابا کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے بتایا کہ دعا کے باوجود کچھ ایسی بدروحیں یہاں رہ گئی ہیں جو سکون میں نہیں ہیں اور شاید وہ کبھی آزاد نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ روحیں اس جیل سے بندھی ہوئی ہیں اور یہ ان کے ظلم اور تشدد کا آخری ٹھکانہ ہے۔ بابا نے جیل کے عملے کو مشورہ دیا کہ اس سیل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے اور اس کے قریب کسی کو بھی جانے نہ دیا جائے۔ جیل کے افسران نے بابا کی ہدایت پر عمل کیا اور اس سیل کو ایک بڑے تالے سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن جیل کے پرانے عملے کا کہنا ہے کہ آج بھی اس سیل کے آس پاس سے رات کے وقت خوفناک سرگوشیاں اور چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان بدروحوں کو کبھی بھی مکمل سکون نصیب نہیں ہوا اور وہ ہمیشہ وہاں موجود رہیں گی، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ان کی جگہ پر آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جیل کی کہانی وقت کے ساتھ ایک ہولناک اور خوفناک داستان بن چکی ہے اور اب بھی اس کے سننے والے لوگ خوف کے عالم میں سوچتے ہیں کہ کس طرح ظلم و جبر کی داستانیں کبھی نہ کبھی اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ اس طرح یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض جگہیں اور واقعات کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ ایک خوفناک یاد بن کر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کو ماضی کی ظلمتوں اور خوفناک حادثات کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ لسنرز، اب یہ کہانی میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں تاکہ یہ کہانی آپ کو یاد دلاتی رہے کہ بعض جگہیں اپنے اندر ماضی کی ایسی کہانیاں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں سن کر آج بھی روح کام چاہتی ہے۔ تو اگر آپ کبھی کسی پرانی جیل کے قریب جائیں اور وہاں سے عجیب آوازیں سنائی دیں تو شاید یہ صرف ہوا کا شور نہ ہو، کیا پتہ وہاں آج بھی کچھ روحیں یا طاقتیں قید ہوں جو اپنے انجام سے نجات حاصل نہیں کر سکیں۔ یہاں کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ واقعہ اگر پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔